हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, एमबीबीएस में या बीडीएस में, और स्पेशली जो है मैं जो डील करता हूँ वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को डील करता हूँ। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट के लिए भी है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। उनको पता होना चाहिए कि एमबीबीएस में दाखिला लेने के बाद किन इश्यूज़ का उनको या उनके जो बच्चे हैं उनको किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, कितनी फ़ीस देनी होती है, और इसके अलावा अगर वो फ़ेल हो जाते हैं तो उनको वो कैसे पास करना होता है। अगर वो अगेन फ़ेल हो जाते हैं, डिटेन हो जाते हैं, क्या उनका साल ज़ाया होता है, क्या उनको अगेन पूरी फ़ी देनी पड़ती है, और ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको मैं जो है छोटी से कह सकता हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये सिर्फ आपको मेडिकल का जो स्टूडेंट है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं खुद फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि हमारा हर साल कितना इस साल भी जो है एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके 500 चार्जेस होंगे, और ये ग्रुप हम क्रिएट कर चुके हैं। आप लोग जानते हैं ये गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है और जो है बॉयज़ के लिए ये ग्रुप अलग है, ठीक है। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को ऐड करता हूँ जिसमें मैं उनको तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट की, और जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर पिछले साल क्या थे, इस साल क्या होंगे, जो जो उनके एडमिशन ओपन होंगे, साथ साथ मैं आप लोगों को उनकी डेट्स बताता रहूँगा, उनकी क्लोजिंग डेट्स बताऊँगा, अप्लाई कैसे करना है। और जब लिस्टें लगते हैं बर वक्त वो आपको लिस्टें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रुप में तमाम मेडिकल कॉलेजेस की, हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो है लिस्टें वो अपलोड हो जाती हैं, टाइम पे सेंड करता हूँ। तो और इसके अलावा बाकी भी स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि कॉलेजेस में कैसे एडमिशन आप लोग लेंगे। हर चीज़ जो हम गाइड करते हैं सिर्फ 500 में आपने एक ही दफ़ा देने हैं, जो कि टिल फेब तक, जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक आप लोग हमारे ग्रुप में मतलब कि होंगे, और आप ओनली 500 में आप इन ग्रुप्स को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स भी हमारे ग्रुप में आते हैं, डॉक्टर्स हों, ब्रिगेडियर्स हो, मेजर रिटायर, हर तबके का जो एक बंदा है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब आपका एडमिशन होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो आजकल पहले 10% इंटरनल असेसमेंट थी और जो आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम था वो 90% था। अब जो है 20% इंटरनल असेसमेंट है और प्रोफेशनल एग्ज़ाम 80% है। इंटरनल असेसमेंट का ये मतलब है कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपकी अटेंडेंस देखी जाती है, ठीक है। आपके वहाँ जो टेस्ट लिए जाते हैं ये देख लें, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपके जो क्लास में कॉलेज में टेस्ट लिए जाते हैं, चाहे वो ब्लॉक हों, चाहे वो वैसे पेपर हों, आपके वहाँ जो है प्रेजेंटेशंस ली जाती हैं आपसे, और आपके अटेंडेंस, हर चीज़ जो आपको कॉलेज में आपको जो बिहेवियर है और आखिर पे सेंड अप लिए जाते हैं, ये हर चीज़ मिला के 20% जी है, ठीक है। तो कॉलेज वाले आपकी इंटरनल असेसमेंट फाइनल एग्ज़ाम से, प्रोफेशनल एग्ज़ाम से पहले भेज देते हैं। मतलब वो 20 में से 15 भेज सकते हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स की टोटल वो करेंगे ना पूरे साल की उसकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो उसकी इंटरनल असेसमेंट भेजते हैं। 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, किसी की 20 से 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो मतलब आप फाइनल जाके देंगे, यूएचएस के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं मॉड्यूलर सिस्टम के तहत, जो आप किसी भी सेंटर में जाके देंगे, तो 80% उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर जाके आपने 50% पे पास होना है, ठीक है। अगर 100 नंबर का पेपर है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 50 मार्क्स लेने हैं। और जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कोई चॉइस नहीं होती। आपने मैट्रिक तक या एफएससी तक देखा होगा कि चॉइस होती है कि 8 क्वेश्चन है तो 5 कर लें, इतने कर लें, तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं, तो इसलिए कॉलेज के अंदर आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, टीचर्स के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आप कोई ऐसी मिसहैप ना करें, किसी गलत एक्टिविटीज़ में ना पड़ें, किसी को हरास ना करें। तो ये चीज़ें सारी देखी जाती हैं। और आप पेपर्स जो हैं अटेंडेंस को अच्छा रखें और पेपर अपने पास करने की कोशिश करें ताकि आपकी इंटरनल असेसमेंट अच्छी जाए। जितनी अच्छी जाएगी, आप अगर फाइनल में आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो आप पास हो सकते हैं ना। मतलब आपको अगर इंटरनल असेसमेंट आपकी 14 गई है और आप 2 नंबर से फेल हो गए हैं मतलब एनुअल में, अगर आप ये इंटरनल असेसमेंट 16 चली जाती तो आप पास हो जाते ना। तो इसीलिए फेल बंदा 1 नंबर 3-4 नंबर से स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इंटरनल असेसमेंट को आपने यानी कि ये आपके हाथ में, इसको आप लोगों ने अच्छा रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम होना है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो होना है, उसमें आपका एक थ्योरी का पेपर होता है और आपका एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है। 300 का अगर आपका पेपर होता है तो उसमें 150 की थ्योरी होती है और 150 का आपका प्रैक्टिकल होता है।
ٹھیک ہے. پہلے پریکٹیکل آپ کے اپنے کالج میں ہوا کرتے تھے, اب آپ کے پریکٹیکل بھی UHS کے بورڈ میں جا کے ہوں گے. ریٹرن تو پہلے ہی بورڈ میں جا کے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب جو تھیوری ہوگی اس میں آپ کے, میں یہ بھی بتاؤں اگر آپ فیل ہو جاتے پھر کیا ہوگا. تو UHS کی طرف سے پراپر ایک کریکولم ہے, ٹھیک ہے, موڈیولر سسٹم کے حوالے سے. تو یہ میرے پاس موجود ہے, یہ بھی میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا. اور جو نوٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں UHS کے, PMDC کے, وہ میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں بر وقت جو ہے شیئر کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, ملٹیپل چوائس کویشچن MCQs آپ کے ہوں گے اس میں, اور تقریباً 65 MCQs ہوتے ہیں. اور اسٹرکچرڈ ایسے کویشچن SEQ, اسٹرکچرڈ ایسے کویشچن, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک سینیریو آئے گا کہ ایک پیشنٹ ہے 58 ایئر اس کی ایج ہے, ٹھیک ہے, ہی از ڈائبیٹک اینڈ ہائپر ٹینشن ہے, اور اب وہ جو ہے چیسٹ پین کے ساتھ آیا ہے, 2 ویکس اگو اس کو چیسٹ پین ہوا ہے, اب اس کے وائرل مارکر نیگیٹو ہیں, اس کی ECG کرائی گئی ہے تو اس میں یہ ہے. اب بتائیں واٹ از یور ڈائگنوسس, مطلب آپشن A ہوگا واٹ از یور ڈائگنوسس, اور B ہوگا ہاؤ مینیج یو, اور جو ہے کویشچن C میں آئے گا کہ ہاؤ آپ اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے, ہاؤ ٹو ڈائگنوز دیٹ پیشنٹ, ٹھیک ہے. تو اس طرح ایک کویشچن اس کے 3 پارٹ ہوں گے اور وہ آپ نے کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی ڈائگنوسس غلط ہوتی تو آپ کا پورا سوال غلط ہو سکتا ہے. بعض کو ڈائگنوسس نہیں آتی, ویسے وہ کویشچن پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ یعنی کہ اس کے مینیج کیسے کریں گے پیشنٹ کو, یا آپ اس کے وائرل مارکر بتا دیں, یا اس کی پیتھولوجی کیا ہے, پیتھوفیزیولوجی کیا ہے. تو اس طرح مطلب وہ پیپر ہوگا ریٹرن یعنی کہ, اور ساتھ آپ کے اسائنمنٹ وغیرہ اور پریزنٹیشن جو ہے آپ کی جو کالج میں آپ دیتے رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جائیں گی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پریکٹیکل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ کے وہی پریکٹیکل میں بھی آپ کا جو ہے وہ ریٹن ایگزام ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. آپ ریٹن دیتے ہیں, پھر آپ کے کچھ لانگ کیس, شارٹ کیس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. خیر پریکٹیکل کی آپ کو بھی سمجھ نہیں آنی, تو اس لیے ہم تھیوری پہ ہی فی الحال رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ اسٹیشنز ہوتے ہیں, ویوا ہوتا ہے آپ کا. دونوں ٹیچر جو ہے نا کسی اور میڈیکل کالج سے آئیں گے, آپ نے ایک پہلے ٹیچر کے بعد جانا ہے, ویوا دینا ہے فائنل میں, ٹھیک ہے, جو کہ ہو سکتا ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کا HOD ہو سکتا ہے وہ شریف کا HOD ہو, کسی بھی میڈیکل کالج کا HOD ہو سکتا ہے. آپ اس کو ویوا دیں گے, وہ پورا 20 منٹ 30 منٹ آپ سے وہ سارے کویشچن کرے گا اور ہر کویشچن کے وہ مارکس لکھے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ اسی طرح ایک اور ٹیچر کے پاس جائیں گے, ایگزامینر کے پاس جائیں گے, وہ بھی پہلے سیکنڈ کی جگہ آپ کا اپنا ہی HOD ہوا کرتا تھا ڈپارٹمنٹ کا, اب انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. اب دونوں جو ہیں وہ ایکسٹرنل ہیں, ایکسٹرنل مین کسی اور کالج سے, تو وہ آپ کے ویواز لیں گے. خیر اب تو اسٹوڈنٹس پریکٹیکل میں بھی فیل ہو رہے ہیں. پہلے جو تھا نا موڈیولر سسٹم سے پہلے جو تمام میڈیکل کالجز اپنے پریکٹیکل خود اپنے کالج میں کنڈکٹ کرتے تھے, اب جو ہے وہ UHS کے تحت ایگزامینیشن سینٹر میں ہوتے ہیں, اور ٹیچر جو آتے ہیں ویوا لینے وہ بھی باہر کے ہوتے ہیں, اور جو وہاں نگرانی کرتے ہیں وہ بھی اسی ہاسپٹل, جس ہاسپٹل میں یا جس سینٹر میں آپ جاتے ہیں وہاں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے اب پریکٹیکل میں بھی اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں اس دفعہ, ایون فائنل ایئر میں, تھرڈ ایئر میں, ہر مطلب اس میں اسٹوڈنٹس پریکٹیکل میں فیل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے اب آپ لوگ مطلب صحیح سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور ہمارے اپنے یعنی کہ ویواز ایکسٹرنل کے پاس ہوئے اس دفعہ, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے کیا. پہلے نا جب ہم نے پڑھا فرسٹ ایئر میں یا 2 سال پہلے جب موڈیولر سسٹم نہیں تھا UHS کے کالجز میں, اس میں اناٹمی, فزیولوجی اور بایو کیم, یہ 3 سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے جسٹ, ٹھیک ہے. مطلب 3 کے اندر بھی مطلب اناٹمی کے اندر کوئی ایک سبجیکٹ نہیں تھا, اناٹمی کے بہت زیادہ پورشن تھے. اس میں ہسٹولوجی کی ایک بک ہوتی ہے, اس میں ایمبریولوجی کی بک ہوتی ہے, اس میں اپر لم کی ایک بک ہوتی ہے, اس میں ایک لوور لم کی بک ہوتی ہے, اس میں تھورکس کی بک ہوتی ہے, اس میں ہیڈ اینڈ نیک کی بک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, ہسٹولوجی کی بک ہوتی ہے. اس لیے اناٹمی بہت ایک واس سبجیکٹ ہے, ابھی بھی آپ کا ایسے ہی ہوگا, سب سے مشکل ہی اناٹمی کرتی ہے. فزیولوجی کی ایک بک ہے گیٹن اینڈ ہال, اور بایو کیم کی بھی ایک بک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اب یہ کیسے پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو وقتاً بتاتا رہوں گا. جو میرے واٹس ایپ گروپ میں آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کے پھر ایڈمیشن ہو جاتے ہیں, پھر وہ بعد میں ان کو یہ بھی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے, کون سی بک سے پڑھنا ہے. ان کو میں بکس کے PDF سینڈ کرتا ہوں, اور پاس پیپرس کے جو ہے PDF سینڈ کرتا ہوں. تو اس لیے آپ لوگ ابھی سے ہی ہمارے گروپ میں آ جائیں, تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ابھی سے ہو جائے ایڈمیشن کے حوالے سے بھی, تاکہ آپ اچھے میڈیکل کالج کو سلیکٹ کر سکیں اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اونلی جو ہے 500 اس کے چارجز میں آپ لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں آپ اتنے لاکھوں لگا رہے ہیں, تو مین مقصد یہ کہ اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک غلط کالج کو سلیکٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور بعد میں وہ چینج نہیں ہوتا. تو پھر وہ کسی, حالانکہ ان کے مارکس اچھے ہوتے ہیں, 80% 82% ہوتے ہیں, وہ اختر سعید کو یعنی کر سکتے ہیں, وہ ایویسینا میں جا سکتے تھے, وہ رہبر میں جا سکتے تھے, بٹ وہ کسی ایسی وجہ سے یعنی کہ جو 3rd کلاس میڈیکل کالج ہے اس میں وہ سلیکٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب کسی ان کو تو نہیں پتہ کون سا میڈیکل کالج اچھا ہے,
تو یہ چیزیں. اچھا اب پہلے آپ یہ پڑھتے تھے, اب آپ نے فرسٹ ایئر میں سب پڑھنا ہے. یہ دیکھیں, اناٹمی پڑھنی ہے, فزیو پڑھنی ہے, بایو کیم, کمیونٹی میڈیسن, بیہیویئر سائنس, فارماکالوجی, پیتھولوجی, ٹھیک ہے نا, قرآن وغیرہ, اسلامیات, یہ اب یہ آپ نے ہر چیز جو ہے, پیڈس آپ نے پڑھنی ہے, گینیکالوجی آپ نے پڑھنی ہے, سرجری پڑھنی ہے, آپ نے میڈیسن پڑھنی ہے, یہ ہر چیز آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھنی ہے. بٹ یہ جو آپ کی اناٹمی ہے وہ اس کا پورشن کتنا ہے, 28% ہے. اگر مطلب 100 نمبر کا پیپر تو اس میں 28 نمبر کا پیپر آپ کا اناٹمی کا ہوگا, 21% کا آپ کا پیپر فزیولوجی کا ہوگا, 21% کا پیپر آپ کا کس کا ہوگا, بایو کیم کا ہوگا. مطلب یہ تین کیونکہ میجر سبجیکٹس ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے, تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے پہلے کی طرح ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب 21 یہ ہو گیا 42 اور یہ 28 یہ ہو گیا 70, یعنی کہ 70 نمبر کا پیپر آپ کو ان تین سبجیکٹ سے, یعنی اناٹمی, فزیو, بایو کیم, مطلب آپ نے ان تین سبجیکٹ کو اسٹرانگ رکھنا ہے, 100% اسٹرانگ رکھنا ہے. اور باقیوں کو بھی آپ نے پڑھنا ہے. کوئی 8% ہے, کوئی جس میں آپ کو بیہیویئر سائنس ہے, فارماکالوجی ہے, پیتھولوجی, گینیکالوجی, پیڈس, سرجری, تو وہ آپ کو آپ کے ٹیچر بتاتے رہیں گے کتنے پرسنٹ ہے اور کیسے کون سے چیپٹر آپ نے کرنے. وہ ویسے اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ کس ٹاپک سے آپ نے کیا کرنا ہے. تو دوستو اس طرح آپ یہ مطلب فرسٹ ایئر میں آپ کو پڑھایا جائے گا. اب فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے, اب پچھلے سال جو یا اس سال سمجھو جو فیس تھی وہ تقریباً آپ سمجھ رہے ہیں 23 لاکھ, 25, 26, 27 لاکھ تک فیس تھی, ایوریج 24-25 لاکھ فیس تھی. اس سال جو ہے ایوریج 27 لاکھ, 28, 29, ایون کہ 30 لاکھ بھی اس سال جو ہے آپ کی فی ہو سکتی ہے میڈیکل کالجز میں. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل آپ لوگ آتے ہیں اور 27 لاکھ آپ فی دیتے ہیں, تو آپ کے بلاک 1 ہوتا ہے اور فائنل ایگزام میں بلاک 3, 2 اینڈ بلاک 3. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل آپ اینول میں بیٹھے, پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی اٹینڈنس اچھی ہونی چاہیے, آپ کے کالج میں آپ کا جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے ایگزام ہوئے ہیں, آپ کے بیہیویئر, آپ کے انٹرنل اسیسمنٹ یعنی اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی اٹینڈنس کم ہے, اب 85% اٹینڈنس ہوگی, پہلے 75 تھی, اب ہر کلاس کے لیے 85 ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر اٹینڈنس کم ہے, آپ کے منڈول فیل ہیں, آپ کے سینڈپس فیل ہیں, تو آپ کا ایڈمیشن بھی رک جاتا ہے. تو آپ ٹوٹلی پھر سپلی میں بیٹھتے ہیں. تینوں سبجیکٹس جو ہے منڈول بلاک 1 جو ہوتا ہے اینول میں, بلاک 2, بلاک 3, یہ تینوں میں آپ کو مطلب وہ فیل, مطلب آپ سپلی میں بیٹھیں گے. اب مشکل کیا ہوگا, مشکل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوگا کہ سپلی میں یہ ہے کہ اب آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کو ایک تو ٹینشن بھی ہوگی, اٹ مینس آپ کی تیاری پہلے بھی نہیں, اس لیے آپ کا ایڈمیشن رکا ہے. تو پھر اگر آپ کو ایک اگین سپلی آ گئی, یعنی سپلی میں آپ بیٹھے ہیں, 3 بلاک تھے 1, 2, 3, اگر آپ کو کوئی ایک بلاک فیل ہوگی تو پھر آپ کا پورا سال ضائع, آپ ڈیٹین ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسی لیے آپ لوگ اچھے سے پرفارم کریں کہ آپ کا ایڈمیشن نہ رکے. آپ کا ایڈمیشن جب جائے گا نا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ 2 بلاک میں پاس ہو جائیں, تیاری بھی کریں گے ایک تو, کیونکہ اینول میں جب آپ بیٹھیں گے تو تیاری کریں گے. اگر آپ کا ایڈمیشن رک جاتا ہے, اسٹوڈنٹس تیاری بھی نہیں کرتے, پھر اینول تک وہ تیاری نہیں کرتے, پھر وہ ایک ہی دفعہ تیاری کریں گے سپلی میں. اس طرح اگر آپ اینول میں بیٹھتے ہیں, آپ کا ایڈمیشن نہیں رکتا, اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک تو آپ کی تیاری بھی کر لی ہے آپ نے, اور آپ جتنا بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہو وہ 1-2 بلاک نکال لے گا. 3 بلاک ہیں ٹوٹل, تو آپ کو 2 بلاک اگر نکل گئے, اب آپ کے پاس صرف 1 بلاک ہے. سپلی میں آپ بیٹھیں گے, آپ سپلی 40 دن کے بعد ہے, اب آپ کے پاس 40 دن صرف ایک ہی بلاک کریں گے, تو آپ آرام سے اس کو پاس کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ایڈمیشن رکتا ہے تو آپ تینوں بلاک میں فیل ہیں. اب وہی مسئلہ ہے کہ ایک تو آپ کی تیاری بھی صحیح سے نہیں ہوگی, اینول میں آپ نے تیاری نہیں کی تو آپ کا ایڈمیشن رک چکا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو پھر آپ اگر 2 پاس بھی کر لیں گے, ایک میں پھر فیل, بس جب فیل ہو جائیں گے تو پھر آپ کا ایڈمیشن آپ کا پورا سال ضائع. پھر پورا سال آپ وہی بلاک جو ہے وہ پڑھیں گے جو آپ کی جس بلاک میں آپ فیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہی بلاک آپ پورا سال پڑھیں گے. اب فیس کتنی دینی ہے, اب فار ایگزامپل آپ کی فی ہے, میں کہتا ہوں 26 لاکھ ہے, یا میں کہہ لیتا ہوں 25 لاکھ آپ کی فی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو 25 لاکھ فی ہے. بلاک ہیں 3, آپ ان کو 3 میں تقسیم کریں 25 کو, تو کتنا ہوگا 3 میں. اگر آپ 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں جو ہے 7, 3, 21 اور 8, 3, 24, 8 لاکھ. ٹھیک ہے نا, مطلب 8.5 سے 8 لاکھ آپ کی جو فی بنتی ہے ایک بلاک کی. اس لیے اگر آپ ایک بلاک میں فیل ہوتے ہیں اور آپ سپلی میں بیٹھتے ہیں اور فارغ آپ ڈیٹین ہو جاتے ہیں, آپ کو بتایا تھا کہ 2 آپ کے پاس ہو گئے اور 1 آپ کا فیل ہے, سپلی میں بھی آپ فیل ہو گئے, تو مطلب ایک بلاک میں آپ یعنی ڈیٹین ہو گئے. ڈیٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا سال آپ کا ضائع, آپ وہی بلاک پڑھیں گے جس میں آپ فیل ہیں. اگر ایک بلاک فیل ہے تو آپ 8 لاکھ دیں گے, اگر 2 بلاک فیل ہیں تو آپ کتنے دیں گے, 16 لاکھ دیں گے, اور اگر آپ کے تینوں بلاک فیل ہیں تو وہی آپ کو 24-25 لاکھ جتنی آپ کی فی بنتی ہے آپ وہ دیں گے. اس لیے ہر چیز کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہے. ٹھیک ہے,
اور سال ضائع الگ ہوتا ہے، اور آپ کے جو فیلوز ہیں وہ سینئر ہو جاتے ہیں، اور آپ اب نہ تو آپ جونیئر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، مطلب آپ کو بیٹھنا الاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کلاس لے سکتے ہیں، بٹ ان کی کلاسز اپنے اس سے چل رہی ہوتی ہیں اور آپ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ذرا آپ کو بےزتی فیل ہوتی ہے، اور تب وہ بالکل رول جاتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک پراپر رول ہے، جب آپ میڈیکل کالج میں جائیں گے تو آپ کو ٹیچرز بھی بتائیں گے، جب ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے پھر کیونکہ وہ پیچھے ہو جاتا ہے، 2-3 مہینے پیچھے ہو جاتا ہے، اٹ مینس آلریڈی وہ اتنا نہیں پڑھ رہا تھا، پھر اس کے بعد بھی وہ فیل بھی ہو گیا، اب 3 مہینے پیچھے بھی ہو گیا، نہ اس کو سلیبس کا پتہ ہے نیکسٹ کیا پڑھا رہے ہیں، تو ہمیشہ فیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹین ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلس میرے پاس بہت زیادہ، میرے اپنے فیلوز ہو گئے ہیں، نیچے فیل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور سینئرس تھے وہ ہمارے جونیئر ہو گئے، اتنے مطلب بار بار فیل یہ ہوتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ آپ کی فیس ہے سال کی اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر فیل ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پرائیویٹ میں بھی مسئلہ بنتا ہے، اسٹوڈنٹس اپنے گھر بیچ کے، اپنی پراپرٹیز بیچ کے یعنی کہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر 150 کی کلاس ہے اس میں 30 to 40 اسٹوڈنٹس ایسے ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل جو مطلب ایلیٹ کلاس ہوں یا وہ کلاس 1 میں ہو، تو وہ پے کر سکتے ہیں، بزنس مین یہ وہ۔ باقی میجورٹی جو ہوتے ہیں وہ یہی ہے، کسی کے زمیندار ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، فصلیں آ رہی ہیں، اس طرح کا سین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر اب چانسز کتنے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں چانسز کم ہوتے ہیں۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر میں ایک بار فیل ہو گئے، دوبارہ تیسری چوتھی، تو ان کو پتہ چلتا ہے US والوں کو بھی یہ اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتے، جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اتنی بار فیل ہو چکے ہیں تو نیکسٹ بھی فیل ہوگا، پھر وہ آپ ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا ایڈمیشن ہی کینسل ہو، کسی بھی میڈیکل کالج میں آپ کا پھر ایڈمیشن دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ تو 3 to 4 چانسز ہیں، کیونکہ میں کبھی اللہ نہ کرے اس طرح میرے ساتھ سین نہیں ہوا، تو جتنا میں نے وہ ڈیٹینیوں سے جو ڈیٹین ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں 3 سے 4 چانسز ہوتے ہیں، اگر آپ ایک دفعہ فیل ہوتے ہیں پھر آپ بیٹھیں، پھر فیل ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھیں، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نکل جاتے ہیں، تھرڈ ایئر میں آ جاتے ہیں، فورتھ ایئر فائنل ایئر تک، پھر ملٹیپل چانس ہے، آپ جتنی بار فیل ہوتے رہیں آپ کو مطلب ایڈمیشن آپ کا کینسل نہیں ہوگا، اور آپ یعنی کہ وہ کرتے رہیں، بٹ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کے فیس کے مسئلے اور ہر چیز بہت ہے، ہاسٹل کے چارجز، ہر چیز وہ آپ کی ہے، ڈپریشن ہے، اور اسٹوڈنٹ سوسائڈ بھی کر لیتے اسی وجہ سے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ والد کی وش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ کی اپنی وش ہی نہیں ہے اور وہ تیاری بھی نہیں کر رہا، وہ اسٹوڈنٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ کے فیصلہ کریں، اور تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ کر لیں گے۔ باقی اس طرح کا مثلاً جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے میں جو ہے اگر آپ لوگ اپنے کالج کی بک شاپ سے بکس لیتے ہیں تو واللہ ہم بھی اپنے غلطیاں کرتے رہے، اپنے کالج کی بک شاپ سے بکس لیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ بک بہت مہنگی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بک ایکچوئل میں 1000 کی وہ 1500 کی بک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سال جب آپ کے ایڈمیشن ہو جائیں گے تو آپ بکس منگوائیں گے تو انشاءاللہ ڈیلیوری میں فری کروں گا، اور آپ اپنے کالج سے بھی اس کے چارجز پوچھ لیں گے ہر بک کے، اس سے چارجز میرے کم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بکس بھی انشاءاللہ آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو مل جائیں گی بکس آن لائن، ود ان 2 to 3 days آپ پہلے یعنی بتا دیں گے تو پیمنٹ کر دیں گے تو آپ کی بک جو آپ تک آپ کے گھر پہنچ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اس طرح کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے جو کہ اتھینٹک انفارمیشن ہوگی، کسی قسم کا کوئی اس میں غلط انفارمیشن نہیں ہوگی، یہ آپ پچھلے بھی ایکسپیرینس سے دیکھ سکتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ایڈ تھے، ہر میڈیکل کالج میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انشاءاللہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آ سکتے ہیں، گرلس کے لیے بوائز کے لیے گروپ الگ ہیں، 500 اس کا اونلی چارجز ہیں، 4 سے 5 مہینوں کے یہ چارجز ہیں، پر منتھ 100 روپیز بھی نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ لوگ دے کے وہ انسٹا پہ جائیں، حسن_نقوی.512 پہ میرا انسٹا ہے، اس پہ مجھے فالو بھی کر لیں، اور وہاں جا کے آپ کے سر آپ کا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، آسانی ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو جوائن کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔